बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ जी। वैसे अपना मुल्क ही होता है, ये इस बात का एहसास मुझे हर दफ़ा होता है जब भी मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ। और मुझे इस बात का एहसास होता है कि यार जितनी अल्लाह का करम और फजल हम अपने मुल्क में हमें होता है, और हम एक तो ये कि जहाँ आपकी फैमिली हो, घर हो, आप वहाँ बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन वैसे भी जब मैं वहाँ के हालात देखता हूँ तो मुझे लगता है ये कि यहाँ अभी भी मामलात बेहतर हैं। जो चीज़ मुझे ताज्जुब में जिसने मुब्तला किया, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि इस वक़्त बरतानिया के भी हालात क्या हैं। कुछ आप दोस्तों के लिए जो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं, मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा कि वहाँ पर क्या हालात हैं और मेरे साथ पर्सनली वहाँ पर क्या हुआ। आगे चल के ज़रा मैं आपको ये भी बताऊँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आपको पता है कि वो इस वक़्त सऊदी अरेबिया पहुँच चुके हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को है कि ठीक है, वो सऊदी अरेबिया जैसे होता है कि उम्रे की अदायगी के लिए हम जाते हैं। हर कोई जाता है। मियाँ साहब की भी ये प्रैक्टिस है उनकी फ़ैमिली की कि वो उम्रे की अदायगी के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं। लेकिन मियाँ साहब उम्रे के लिए गए हैं, उनके साहबज़ादे हुसैन नवाज़ साहब का भी वहाँ कारोबार भी है, सब कुछ है। लेकिन असल में एक और मामला है जिसके लिए मियाँ साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं, और उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासत से, आज आपके सामने कुछ वो डिटेल्स और ख़बर आपके सामने रखेंगे। कानूनी तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए इस वक़्त मामला क्या है, जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन टेक्निकल मामला जो है, वो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए वो क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो आपके सामने रखूँगा। और अ, क्या मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ पाएँगे या उन्हें कोई लड़ने देगा? कानूनी तौर पर उनके लिए रास्ता खुल जाएगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आपके ज़हन में भी हैं। अब मैं भी अपने दोस्तों को जैसे एक इनकरेजमेंट होती है, मैं भी आप सबको कहूँगा कि आपकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका फीडबैक मेरे लिए अहम होता है। बहुत से दोस्त तनकीद भी करते हैं, वो भी मेरे सर आँखों पे। मैं पर्सनली बहुत इंडेटेड हूँ कि आप इतना इंटरेस्ट शो करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, किसी वीडियो के अंदर। और अब क्योंकि रिसेंटली मेरी ट्रैवलिंग थी तो इतना फ्रीक्वेंटली चीज़ें नहीं हो सकी। अब मैं कोशिश करूँगा कि दिन में 2 दफ़ा आपसे मुलाकात हो और आपको कुछ मामलात के ऊपर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए, और आपको जो नई-नई ख़बरें हैं और तज्ज़िये हैं उनके साथ आपके सामने चीज़ें शेयर की जाएँ। सबसे पहले आपके साथ जो बात मैंने शेयर करनी है वो है कि सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है फ़ैसला आ गया। उन्होंने वो जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसको अ, अपहोल्ड कर दिया, यानी कहा कि ये दुरुस्त कानून है। और 15 जज थे, 10 जज साहिबान ने पिटिशन्स जब खारिज की, तो उन्होंने ये मेजॉरिटी फ़ैसला दिया। 5 जज साहिबान ने, जिनमें मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, एजाज़ुल एहसन साहब शामिल हैं, आयशा मलिक साहिबा शामिल हैं, और 2 और जज साहिबान हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने डिसेंट किया है। एक अच्छी बात है, फुल कोर्ट बैठा, बड़ी अच्छी बात है। इंस्टेड के काज़ी फ़ैज़ल साहब बैठे, काज़ी फ़ैज़ल साहब ने हिस्ट्री बना दी है। याद रखिए, मैं आपके साथ बार-बार बात करता रहा जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, यही कुछ था, एग्ज़ैक्टली यही कुछ था। वो बैठते, बिठाते अपने जजों को, सामने आ जाता कौन क्या कहाँ का पर खड़ा है। लेकिन नहीं, बंदयाल साहब ने ये काम नहीं किया, क्योंकि अब वो चले गए हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा वो सियासी जज जब आप बन जाते हैं ना, तो आपका दिमाग किसी और तरह चलने लग पड़ता है। आप फिर वो जज वाला काम नहीं कर रहे होते, आप फिर मैनूवरिंग कर रहे होते हैं कि मैं सियासी काम ऐसे कर लूँ, मैं अपनी मर्ज़ी के बंदे बिठाऊँ, अपनी मर्ज़ी के जज बिठाऊँ, और मैं ऐसे फ़ैसला कर लूँ। अच्छा चलो 2 मेरे खिलाफ हैं, तो मैं 9 बिठाता हूँ, 7 तो मेरे हक में होंगे ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे मिला के। तो मेरी मेजॉरिटी जजमेंट आ जाएगी। जब इन कामों में पड़ जाए ना चीफ जस्टिस, फिर वो जस्टिस नहीं दे रहे होते, फिर वो कुछ और कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से बंदयाल साहब ने ये किया। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि काज़ी फ़ायज़ल साहब के बड़े इसके अंदर मुकालमे भी हुए, और जो आपको तल्ख़ी नज़र आई है जज साहिबान में, बात वाज़ेह हो गई है कि इनमें से बहुत से जज ऐसे हैं जो कि शायद एक कमरे में बैठ के चाय की प्याली इकट्ठे नहीं पी सकते। जैसे मुनीब अख्तर साहब और काज़ी फ़ायज़ल साहब के दरमियान जो इंटरैक्शन हुआ, उससे पता चलता है कि प्रॉब्लम है। एक जज साहिबा कहती नज़र आईं कि जी वक़्त दे दें, मैंने भी सवाल करना है। मैं भी चाहती, मुझे भी ज़रा मौका दिया जाए, मैंने भी सवाल करना है। आपको ना एक डिस्कम्फ़र्ट नज़र आया। हुआ क्या है? हुआ ये है जी कि उन्होंने कहा जी कि ठीक है, 184 3 के मुकदमात होंगे, ठीक है जी, अपील का हक है। लेकिन जो पूरा बनाया गया था कि जी उस कानून के अंदर भी कि जी जो पहले भी फैसले हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी अपील का हक आ जाएगा, और जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल बड़ी खुशी भी मनाई है कि जी देखें, ये काम नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जो पुराने फैसले हैं उनको, उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। यानी 184 3 के अंदर ही पनामा का फैसला हुआ।
184(3) کے اندر ہی عمران، وہ حنیف عباسی کی پٹیشن تھی جس کے اندر عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اب ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے پارشلی انہیں صادق اور امین بنایا تھا۔ یہ ویسے میری بھی سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ پارشلی صادق اور امین کیسے کسی کو بنایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہمارے ملک میں ہوا۔ اب جناب میاں نواز شریف صاحب کی الیکشن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کیا الیکشن لڑ پائیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو اب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے الیکشن ایکٹ کے 232 کے آرٹیکل سیکشن 232 میں تبدیلی کر دی اور بتا دیا کہ جی جو نااہلی ہے وہ صرف 5 سال کی ہوگی۔ لیکن ابھی ایک جگہ مسئلہ موجود ہے، وہ یہ ہے، اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے، گو کہ پی ایم ایل این یہ نہیں مانتی، لیکن وہ بحث موجود ہے کہ کیا جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وہ پہلے ہو چکا ہے، اور کیونکہ یہ قانون بھی اب سپریم کورٹ نے بالکل اس کو درست قرار دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکے گی۔ وہ ہے سمیع اللہ بلوچ کا کیس، جس میں عمر بندیال صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نااہلی ہے 62(F) کے تحت وہ تاعمر ہوگی، یعنی تاحیات ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پہ ابھی بحث ہونی ہے۔ پی ایم ایل این تو کہتی ہے نہیں جی ہم نے قانون تبدیل کر دیا، میاں صاحب الیکشن لڑ لیں گے جب جیسے ان کی سزائیں ختم ہوں گی، لیکن اس پہ ابھی بحث جاری ہے۔ یہ ایک ایلیمنٹ سامنے آیا، سب بتا دیا قاضی فائزہ صاحب نے۔ قاضی فائزہ صاحب نے وہ تاریخ رقم کی ہے جو کہ کسی کو، میں نے کہا نا، کوئی نہیں کر سکا۔ انہوں نے نہ صرف جج کٹھے بٹھائے بلکہ انہوں نے لائیو دکھایا سب کو کہ بھائی یہ ہم ہیں، ہم اس طرح بحث کرتے ہیں، ہم اس طرح سنتے ہیں کیس کو، ہم نے سنا ہے، یہ میرے پاس ایک اکیلے کے پاس رائٹ تھا، اب یہ 3 ججوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اور بار بار جو لوگ کہہ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوگی، میں اتنی بات بتاؤں کیسے کمپرومائز ہوئی؟ کوئی بندہ باہر سے آ کے بیٹھ گیا، کوئی ایم این اے بیٹھ کے بتائے گا کہ کون سے 3 جج بیٹھیں گے؟ ارے بھائی سپریم کورٹ کے اندر ہی سب کو ڈیسائیڈ ہونا ہے، صرف جو پہلے ایک بندہ کرتا تھا وہ 3 سینئر 3 جج کریں گے، چیف جسٹس اور 2 اور ججز، تو اس میں کمپرومائز کہاں سے آ گیا؟ لیکن وہ ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں جی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ بالکل مبرہ ہے ہر قسم کی کسی اور چیز سے، اور وہ بہت سپیریئر، اور بندیال صاحب نے اور ریسنٹ ججز نے تو ایک ایسی مثالیں قائم کی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی بس سپریم کورٹ کا جو قانون یا ان کا جو اپنا رولز ہیں وہ مبرہ ہے ہر چیز سے، ان کے اوپر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خیر ایک اچھی بات ہوگی۔ ہاں، اب ذرا میں آپ کے سامنے آ جاؤں جی کہ میاں نواز شریف صاحب سعودی عربیہ کے طرف تشریف لے گئے ہیں، تو کیا اس دوران جو اب وقت ہے 21 تاریخ تک، کیا میاں صاحب صرف وہاں عبادت میں مصروف رہیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ پہلے بھی گئے تو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اب یہ بات خبر بھی ہے اور یہ آپ کو انفارمیشن بھی میں دے رہا ہوں، پہلے انفارمیشن لے لیں۔ میاں نواز شریف کا، ان کی فیملی کا، میاں شہباز شریف صاحب کا، ان کا ایک تعلق ذاتی طور پر سعودی رائل فیملی سے ہے۔ سعودی رائل فیملی ان کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جو شہباز شریف کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ بڑے اور لیول کا ہوتا ہے۔ ان کی جو جب یہ بغل گیر بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑے اور ایک کمفرٹ لیول ان کا ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں پر جو پاکستان کے بڑی سینسٹیو پوسٹنگز کے اوپر لوگ ہیں، جن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فوج کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک پرسنل تعلق ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ سعودی عربیہ کا بڑا تعلق ہے۔ پاکستان کی فوج کو بہت سے معاملات میں جب وہ یہاں سختی ہوتی ہے تو سعودی عربیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہ کریں، جانے دیں، یہ کرتے ہیں۔ میاں صاحب جب 2019 میں بھی باہر گئے اور وہ سارا معاملہ ہوا جب باجوہ صاحب تھے، تو اس وقت بھی چند اہم لوگوں نے اس وقت کی فوج کو کہا کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے دیں۔ یاد رکھیں پہلے بھی جب میاں نواز شریف باہر گئے تھے تو ایک ارینجمنٹ کے تحت گئے تھے، جب 99 کا کو ہوا تھا، بیرونی طاقتوں نے جو کہ مسلمان ملک تھے ان میں سے لوگوں نے انفلوئنس کیا، کہا پرویز مشرف صاحب کو کہ میاں نواز شریف کو باہر نکالیں، ملک سے باہر بھیجیں۔ پھر بعد میں بھی ہوا یہ 2019 میں بھی،
میاں نواز شریف کے حوالے سے. اور جو سونے پہ سہاگا ہوا وہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے سعودیوں کو اتنا ناراض کیا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی گندی بات کہی، مطلب گھٹیا سی بات کہی محمد بن جو کراؤن پرنس ہے، سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان کے بارے میں وہ بات کی. جو وہاں پر پاکستان میں سعودی ڈپلومیٹس ہیں اور ایک سعودی انٹیلیجنس کا بھی وہاں پر لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایک اہم ترین شخص کو بلایا اور بولا یہ لفظ کیا ہے، یہ جملہ کیا ہے، اور یہ یہاں کہا گیا ہے، ہمیں پتہ ہے، جھوٹ مت بولنا، اس کا مطلب کیا ہے. اب وہ بندہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں عمران خان نے یہ باتیں کی، انہوں نے بتا دیا یہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی سعودی عربیہ کی طرف سے 1% بھی عمران خان کے لیے کوئی آواز نہیں آئی کہ عمران خان کو باہر نکالیں. یار سب کو پتہ ہے یہ زیر عتاب ہے آج کل، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی عمران خان کے لیے. نہیں تو سعودی گورنمنٹ بڑی پرو ایکٹیو ہوتی ہے کہ اچھا یار فلانا بھی ہمارا ایسٹ ہے، فلانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے فلان. اب میاں نواز شریف جب وہاں گئے ہیں تو میاں نواز شریف وہ کیسی زمانے میں کہا تھا نا کہ دا روڈ ٹو اسلام آباد کمز تھرو مکہ، یا وہاں سے سعودی عربیہ سے ہو کے آتی ہے. تو ایک تو یہ کہ مذہبی طور پر آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میاں صاحب گئے ہیں جی، کوئی بھی مسلمان جب یہ ہے جی کہ میاں صاحب گئے ہیں جی وہاں پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، میاں صاحب وہاں پر ان کو بھی بتانے گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے یہ معاملات تھے، میں پہلے آیا تھا، آپ کا بہت شکریہ، 2019 میں گیا، اب میں پاکستان فارملی واپس جا رہا ہوں، تو ذرا دھیان رکھیے گا، دھیان اس بات کا رکھیے گا کہ میں جا رہا ہوں تو معاملات درست رہیں. یہ ہے اصل معاملہ، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو لکھی پڑی بات ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے سرٹن گارنٹیز اور ایشورنسز ملیں گی کہ ٹھیک ہے جی آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا سب، آپ جائیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کی فوج کو کبھی ناراض نہیں کرتا. ایک ایشو ضرور ہوا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ ہوا تھا جب وہ یمن کی وہ جو جنگ والا تھا اور وہ سارا کچھ تھا، وہ جب نواز شریف اس وقت اقتدار میں تھے، اور ایک وہ سارا سلسلہ چلا جب سعودی اسسٹنس چاہ رہے تھے، سعودیز چاہ رہے تھے خاص طور پر. وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ تھا، ہماری پارلیمان نے اس کے خلاف کیا، ہماری فوج شاید اتنی انکلائنڈ تھی نہیں تھی، لیکن وہ ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا تھا. لیکن بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، وہ وقت بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ایک طرف میاں نواز شریف ایشورنس لینے گئے ہیں، ساتھ یہ بھی بتانے گئے ہیں کہ کیونکہ آپ کا اثر رسوخ ہے تو ذرا دھیان رکھیے گا معاملات درست رہیں. اصل بات یہ ہے. اب ادھر میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، ادھر عمران خان از ان اے ٹیریبل شیپ. اڈیالہ جیل بلا لیا گیا، اچھا جی دیواریں توڑ دو، فلان کر دو، سہولتیں ابھی بھی وہی نہیں ملی، وہ نہیں ملی جو اٹک جیل میں تھی. ابھی بھی عمران خان صاحب پرابلم فیس کر رہے ہیں، ڈیلی چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں. بہت سے کسی نے ہمارے دوست نے کمنٹ کیا کہ جی مجھے اتنی کیوں فکر ہو. بھائی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو حالات حاضرہ بتا رہا ہوتا ہوں نا. مجھے فکر نہیں ہے کہ کسی کو کوئی عمران خان، میں تو کوئی بھی بندہ جیل میں ہو، سیاسی آدمی ہو تو یا کوئی بھی شخص ہو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے غلطی کیا ہے، کوئی کام ایسا کیا تو سزا ضرور ہے. لیکن یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، میں ہر ایک کے لیے انکلوڈنگ مائی سیلف میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرمائے. تو اس سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو چاہ رہا ہوں جی کہ اس کو ہو جائے. میں تو کوئی میاں نواز شریف ہوں گے یا وہ جس حالت میں آئے واپس اپنی بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر، اور پیچھے سے پھر ان کی بیگم اللہ کو پیاری ہو گئی، تو یہ صرف وہ سمجھ سکتے ہیں نا، یا ان کی بیٹی سمجھ سکتی ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی. جس کا جاتا ہے پھر بھائی اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. تو میں تو اس وجہ سے ہر چیز وہ ساروں کو کہتا ہوں، اور یہ میرے شاید کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے، یہ بھی غلط ہو رہی ہے. جواب یہ ہے کہ اس پہ بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا. بیل اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دے گی. یہ چلے میں اب اس سے زیادہ کیا کہوں، کہ میں نے کل، ہوتا ہے نا کہ آپ بھی کرتے ہوں گے کہ یار کچھ تبدیل ہوا، آپ کچھ چیزیں نا، یہ ہم سارے جرنلسٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یار مجھے ابھی میں نے چیک کیا تھا تو یہ تھا، پھر آپ حالات حاضرہ کے اوپر نا ایک اپ ڈیٹ لیتے ہیں، آپ
سورسز سے چیک کرتے ہیں، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کچھ تبدیل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کچھ تبدیل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کچھ تبدیل نہیں ہو رہا ابھی تک۔ اور انہوں نے کہا جی کوئی ہم نے بیل شیل بھی نہیں ہونے دینی، اگر کسی نے بیل دینے کی کوشش کی تو پھر ہمارے پاس اس کے کنٹینجنسی پلان موجود ہے۔ بس جب کو یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر آپ، میں، ہم سارے irrelevant ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ پہلے کون سے ضابطے اس ملک میں کسی نے اپنائے ہیں جو اب ہو گئے ہیں تو ہمیں ایشو ہو گیا۔ یہ ہے جناب آج کی ساری کارستانی اور اب تک کی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میاں صاحب کیوں جا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچ لیں کہ وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں تو کیا ہے۔ بہت سے لوگ پی ایم ایل این کہیں گے نہیں جی نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی چکر ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں تو پروگرام میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم تو بالکل منظور نظر نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو اس میں بہت احترام کے ساتھ بندے کا وہ کہتے ہیں نا حادثہ ہی نکل جاتا ہے یار۔ اچھا چلیں، بادشاہ لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر، جیسے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو نہیں تھے باجوہ صاحب کے بالکل قریب، اور حالت یہ ہے کہ وہ باجوہ صاحب کے بغیر مطلب ہلتے نہیں تھے پی ٹی آئی کے دوست ہمارے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نا، یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزوں کا تو میں گواہ بھی ہوں نا، کیسے چھوٹا عمران خان صاحب پینک ہوئے، فلانا نہیں اریسٹ ہو رہا، میں ابھی کراتا ہوں، فیض صاحب کو فون کیا، چلو بھائی نیب والے کو ڈنڈا دو، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بٹ دس از دا کامن لینگویج دیٹ دے یوز ٹو اسپیک۔ چلو جی فلان کرو، اس کو سیدھا کرو، فلانے کو اریسٹ کرو، ابھی تک نہیں ہوا اور تم لوگوں سے کچھ نہیں، ابھی دیکھو میں ایسے کراتا ہوں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے اقتدار میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر آپ جب اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہی باتیں ہیں۔ یہ آج کا پہلا ولاگ تھا جی، انشاءاللہ رات کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، تھینک یو۔